अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाशिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के 12वें सबक के साथ। और इस सबक में मैं आपको इन पेज के व्यू मेन्यू और फॉर्मेट मेन्यू में कैरेक्टर कमांड के बारे में बताने वाला हूं। अगर इन पेज में किसी भी किस्म का रिबन बार, टूल बार, रूलर्स या मेन्यू बार हाइड हो जाए, छुप जाए, तो इसे वापस बहाल कैसे किया जाए। और इसी तरह टेक्स्ट रिबन बार में जो फॉन्ट छोटा बड़ा करना, कलर चेंज करना, बोल्ड इटैलिक करने से रिलेटेड ऑप्शन है, हम उसे कैरेक्टर कमांड में भी जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरेक्टर कमांड दरअसल इन पेज में स्टाइल शीट के ऑप्शन के लिए भी बहुत काम आती है। इसी वजह से रिबन बार होने के अलावा अलग से फॉर्मेट मेन्यू में भी कैरेक्टर कमांड ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों, आज का सबक बहुत ही अहम होने वाला है, तो आइए दोस्तों, सबक शुरू करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की जानिब। तो पहले मैं व्यू के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। उसके बाद मैं फॉर्मेट में जाकर कैरेक्टर आपको समझाऊंगा, मतलब कंट्रोल एच वाली जो कमांड है इसके बारे में बताऊंगा। तो व्यू के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपका फिट इन विंडो। अगर आप स्क्रीन पे जाकर F5 दबाते हैं तो ये आपके पेज के लेआउट को प्रीव्यू करेगा। इसके बाद वाला ऑप्शन था F6, 50% जूम इन करेगा ये। अगर मैं F6 दबाता हूँ तो ये जूम इन करेगा। इसके बाद F7 में ये 100% इसको जूम इन करेगा। इसके बाद 200% इसमें F8 से करेगा। अगर आप इसको जूम इन करना चाहते हैं तो F5 से लेकर F8 तक की जो शॉर्ट कीज़ हैं इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना व्यू में जाकर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये वाला ऑप्शन भी देख सकते हैं, हाइड रिबन, मतलब रिबन बार हम इसको कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया। अब ये हाइड रिबन का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिबन बार, जो टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार था, ये हाइड हो चुका है। इसी तरह यहाँ पर कोई भी रिबन बार होगा, मिसाल के तौर पर लाइन एडिटिंग रिबन बार या इमेज एडिटिंग रिबन बार, जो भी यहाँ पर होगा, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए हम इसको हाइड कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। शो करने के लिए मैं दोबारा इसको शो के यहाँ पर शो का बटन जैसे अभी रूनुमा हुआ था, उसी तरह यहाँ पर हाइड का बटन रूनुमा होगा। तो जो जैसे आप हाइड करते हैं तो इसके बाद शो का ऑप्शन यहाँ पर रूनुमा होगा, तो आपको वापस लाने के लिए शो करना पड़ेगा। इसी तरह हाइड टूल्स, ये जो टूल्स आप लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं, मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे टूल्स हैं, ये टूल बार कहलाता है। अगर आप हाइड टूल्स कर देंगे तो यहाँ से ये टूल बार जितने भी शो हो रहे हैं वो हाइड हो जाएंगे। देखिए मैंने हाइड कर दिया इसको, तो ये यहाँ से चले गए। अब इसी तरह वापस लाने के लिए यहाँ शो का ऑप्शन है, शो टूल्स, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये वाज़ेह हो जाएंगे। इसी तरह हाइड रूलर्स के बारे में आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया जो शो हो रहा है जिसमें स्केलिंग हुई हुई है, ये एरिया रूलर्स कहलाता है। इसको भी हाइड करने के लिए ऐसा ही करेंगे। अगर मैं हाइड पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से चले जाएंगे, और अगर मुझे शो करवाना होगा तो शो रूलर्स के ऑप्शन पे जाकर मैं इसको वापस ला सकता हूँ। इसी तरह गाइडलाइन, हाइड गाइडलाइन, यानी हाइड गाइड्स का मतलब वो जो गाइडलाइंस मैं यहाँ से ड्रैग करके लाता हूँ, अगर आप उसको यहाँ पर ड्रैग करके ले आए और इस वाले ऑप्शन को यूज़ करें, अगर आप इसको हाइड कर देंगे तो वैसे तो ये यहाँ पर मौजूद होगी लेकिन शो नहीं होगी, पेज पर मौजूद नहीं होगी। जब आप इसको व्यू करेंगे यानी शो करेंगे तब ये आपके सामने मौजूद होगी। इसी तरह शो इनविजिबल्स, ये ऑप्शन आपको बताता है कि आपने किस किस पैराग्राफ पर एंटर किए हैं और कहाँ कहाँ स्पेसिंग यूज़ की है, मतलब स्पेस बार का आपने कहाँ कहाँ यूज़ किया है। अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊं, ये जो आप कर्सर का निशान देख सकते हैं, इधर भी आ रहा है और इधर भी, यानी मैंने यहाँ पर एंटर किया है और इस तरफ भी एंटर किया है। मज़ीद अगर आप इसको जूम करके मैं दिखाऊं तो हर वर्ड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर डैश लाइन आ रही है हर वर्ड के अंदर, यानी हर वर्ड ख़त्म होने के बाद एक डैश लाइन उसके साथ अटैच है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہاں کہاں اسپیسنگ دی ہے، مطلب اسپیس بار کا یوز آپ نے کہاں کہاں کیا ہے، تو یہ اس کو ویزیبل کرتا ہے۔ مطلب عموماً تو ہم ٹائپنگ اس میں یہ آپشن یوز کرتے ہوئے نہیں چلتے، ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس کو ویو کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو ہائیڈ ہی رہنے دیں، ہائیڈ رہنے سے یہ ہے کہ آپ کو ٹائپنگ کرتے وقت پریشانی کا سامنا نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اس میں لاسٹ آپشن یہ ہے اسنیپ ٹو گائیڈس، مطلب کوئی بھی آبجیکٹ آپ اس گائیڈ لائن کے ساتھ، یعنی اس ایریے کے قریب آپ ٹریک کرتے ہیں تو وہ مقناطیسی قوت کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر میں اس آپشن کو یہاں سے، جیسے ابھی یہ آپشن میں نے انیبل کر دیا، انیبل کرنے کے بعد اب میں کوئی بھی آبجیکٹ اس پر بناتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے، مطلب مقناطیسی قوت کے ساتھ یہ گائیڈ لائن اس کو کھینچ رہی ہے، اس باکس کو جو میں ٹریک کر رہا ہوں۔ لیکن اگر اس کو میں ڈسیبل کر دوں یہاں سے، تو اب کوئی بھی باکس میں اس لائن کے ساتھ ڈریگ کروں گا تو یہ اس کو اپنی طرف اسنیپ نہیں کرے گا، مطلب مقناطیسی قوت کے ساتھ نہیں کھینچے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آبجیکٹ گائیڈ لائن کے ساتھ ڈریگ ہو کر بنے تو آپ اس کو انیبل رکھیں، اور اگر نہیں چاہتے تو آپ اس کو ڈسیبل ہی رکھیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فارمیٹ میں کریکٹر کمانڈ کے اندر، جس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول H ہے۔ اس کو کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فونٹ سائز کے بارے میں بتا رہے ہیں، کلر کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے ٹیکسٹ ایڈیٹنگ ریبن بار کے اندر شو ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ چیزوں کو یہاں پر شو بھی کر رہا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو ٹیکسٹ ایڈیٹنگ ریبن بار بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر ایک اور آپشن فارمیٹ کے اندر کنٹرول H کر کے یا کریکٹر کمانڈ کے اندر بھی آپ یہاں جا کے چینجنگ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ورڈ آپ سلیکٹ کرنے کے بعد چینجنگ کرنا چاہتے ہیں، مطلب کوئی بھی ورڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، جیسے اس پہ نام کے مطابق آپ چیک کر سکتے ہیں کریکٹر، مطلب کوئی بھی ورڈ یا کوئی بھی آپ کا پیراگراف، یعنی ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز آپ یہاں پر چینج کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر 38 ہے، مطلب فونٹ سائز یہاں پر 38 دیا گیا ہے، اور آپ کے ٹیکسٹ ایڈیٹنگ ریبن بار میں بھی 38 پوائنٹ شو کر رہا ہے۔ تو اس میں زیادہ تر تو آپشن سیم ہی ہیں۔ اگر آپ کلر چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے اسی طرح جس طرح یہاں پر دیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کلر چینج کرنے کے لیے یا تو آپ یہاں کا استعمال کر لیں، یا پھر کریکٹر میں آ کر آپ یہاں سے کسی بھی فونٹ کو کلر دے سکتے ہیں۔ تو یہ فونٹ کو کلر دینے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فونٹ کے اوپر یا نیچے، جیسے کسی بھی حرف کو یا کسی بھی ورڈ کو آپ خط کشیدہ بنانا چاہتے ہیں تو اوور لائن آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ باٹم لائن جو ڈبل لائن ہوتی ہے اس طرح استعمال کر سکتے ہیں اس کو۔ جیسے ان میں سے ایک پر میں کر کے دکھا دیتا ہوں، جیسے اوور لائن میں سلیکٹ کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں اوکے کرتا ہوں۔ تو خط کشیدہ بنانے کے لیے اس طرح کے اوور لائن اور باٹم لائن استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے میں نے یہاں پر ڈبل سلیکٹ کیا، اب یہ ڈبل لائننگ دے رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ اس کے باٹم میں ڈبل لائن شو کرا رہا ہے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی سلیکٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ میں اس کو یہاں سے نن کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کچھ پیٹرن نما یہاں پر بنے ہوئے ہیں، ان کی پوری لسٹ ہے۔ جیسے آپ نے یہ سلیکٹ کیا ہوا ہے فونٹ، مطلب جتنے ایریے پہ آپ کوئی بھی پیٹرن لانا چاہتے ہیں، مطلب اگر جو سلیکشن میں نے کی ہے اس پر میں کوئی پیٹرن بنانا چاہتا ہوں، اس فونٹ کے اندر کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ پیٹرن جو بھی میں سلیکٹ کرتا ہوں وہ آ جائے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں زوم ان کرنے کے بعد اس میں ایک پیٹرن سا بنا ہوا آ رہا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کو چاہیے تو آپ یہ آپشن کا یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں اور بھی کئی طرح کے پیٹرن ہیں، میں دوسرا آپشن استعمال کر کے بتا دیتا ہوں۔ تو اس طرح کے پیٹرن کے لیے یہ آپشن یوز کیا جاتا ہے۔
اس کو میں نارمل کر دیتا ہوں کیونکہ ٹائپنگ کرتے وقت ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، مخصوص جگہوں پہ ہمیں ان ڈیزائننگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد والا آپشن ایریل فونٹ، مطلب آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں لتین فونٹ نیم، مطلب انگلش کے جتنے بھی فونٹ ہیں یہاں پر آپ یہاں سے رد و بدل کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک آپشن ٹیکسٹ ایڈیٹنگ ریبن بار میں بھی دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ کے پورشن کے اندر جو اوپر والا پورشن ہے جس میں انگلش رائٹنگ ہم چینج کرتے ہیں وہ دیا گیا ہے۔ یہاں ایریل سلیکٹ ہے تو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ایریل سلیکٹ کیا ہے۔ اگر میں ایریل بلیک یہاں یوز کرتا ہوں تو وہاں پر بھی ایریل بلیک یوز ہوگا۔ جیسے ہی میں اوکے کروں گا آپ دیکھیے گا ایریل بلیک آ چکا ہے، لیکن میں نے انگلش کو سلیکٹ نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے اس نے وہاں اپلائی نہیں کیا۔ میں اس کو نارمل کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہے سمپلیفائڈ عربک، مطلب عربک فونٹ نیم۔ اگر یہاں پر آپ نے کوئی عربک فونٹ انسٹال کیے ہوئے ہیں یا پھر کوئی ڈپلیکیٹ ان پیج آپ نے یوز کیا ہے تو یہ آپشن اس کے کام آ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اردو فونٹ نیم، جیسے میں نے بمبئی بلیک یوز کیا ہوا ہے، آپ یہاں سے چینج کر کے کوئی دوسرا بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ سارے فونٹ کا پورشن ہے، آپ یہاں پر فونٹ چینج کر سکتے ہیں، اردو ہو، انگلش ہو یا عربک سے ریلیٹڈ۔ اس کے بعد جو آپشن ہے بولڈ، اٹیلک اور آؤٹ لائن، یہ آپشن بھی یہاں پر دیے گئے ہیں ہمارے ٹیکسٹ ایڈیٹنگ ریبن بار میں۔ اگر آپ بولڈ کر دیں گے تو یہاں سے یہ فونٹ جو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے بولڈ ہو جائے گا، اگر اٹیلک کرنا چاہتے ہیں تو اٹیلک ہو جائے گا۔ مگر آپ جو سلیکشن ہوئے ہیں ورڈ، اس پر آپ صرف آؤٹ لائننگ چاہتے ہیں، مطلب ٹیکسٹ کے اندر کا بیک گراؤنڈ آپ کا کچھ نہیں ہے، صرف آؤٹ لائننگ آپ کو شو ہو، تو اس آپشن کو آپ اگر ٹک کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہ کس طرح شو کر رہا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ کلر بھرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کلر بھی فل کر سکتے ہیں اس آؤٹ لائننگ کے اندر۔ آؤٹ لائننگ کے جتنے بھی کلر ہیں وہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس آپشن کا استعمال تبھی کریں جب آپ کو کوئی ڈیزائننگ ورک یا کوئی بھی لائن ورک آپ کو چاہیے ہو، تبھی اس آپشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس والے اسپیسنگ والے آپشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی پیراگراف آپ ٹائپ کرتے ہیں اس کی کچھ لائنیں نیچے کی طرف آتی ہیں جو کہ بری لگتی ہیں۔ میں آپ کو یہاں سے بھی کر کے بتا دیتا ہوں اور اس کی شارٹ کمانڈ بھی ہے۔ اگر آپ اس پورے پیراگراف کو سلیکٹ کرتے ہیں، فارمیٹ میں جا کر، کریکٹر میں جا کر آپ اس کو اگر -1 کرتے ہیں، یہ اسپیسنگ ورڈنگ کے آپس کی اسپیسنگ ہوتی ہے، اگر اس کو آپ مائنس میں لے جائیں گے تو یہ آپس میں سیکورٹی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر میں اس کو -1 کر دوں گا تو یہ اس کا جو اسپیسنگ ہے وہ کم ہوتے رہے گی۔ اس کی شارٹ کمانڈ یہ بھی ہے کہ کنٹرول F6 آپ اگر دباتے ہیں تو یہ 1 by 1 کر کے سکڑتی چلی جائے گی۔ اسی طرح اگر F5 دبائیں گے تو یہ واپس اسی طرح واپس آتی جائے گی۔ آپ چینجنگ جو آپ چینجنگ کر رہے ہیں وہ ٹیکسٹ ایڈیٹنگ ریبن بار میں بھی شو ہوتی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو اسپیسنگ میں نے کم کی تھی وہ یہاں شو بھی ہو رہی ہے۔ اگر میں دوبارہ سے کنٹرول F6 دباتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پر نمبر چینج ہو گئے ہیں، -2% یہاں پر شو کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو نارمل کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول F5 دبائیں گے تو یہ نارمل ہو جائے گا۔ تو ہمیں نارمل ہی رکھنا ہے۔ اگر 2-3 ورڈ آخر کی لائن میں آ جاتے ہیں تب آپ یہ آپشن یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اسپیسنگ کا کیا کام ہے۔ اسکیلنگ سے مراد جو ورڈ آپ کو اپنی شیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل برابر شو ہو رہے ہیں، مطلب یہ سکڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر کسی بھی ورڈ کو یا پوری لائن کو اگر پکڑ کے میں فارمیٹ میں کریکٹر میں جا کر اس کی اسکیلنگ کو 50 کر دیتا ہوں تو آپ فرق دیکھیے گا کیا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ورڈ ایک دوسرے میں مرج ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مطلب ان کی جو وڈتھ ہے وہ سکڑ گئی ہے۔ پہلے والے آپشن میں اسپیسنگ تھا جو کہ ورڈوں کے آپس کے درمیان کی بات تھی، لیکن
اس میں ایک ورڈ جو ہے وہ آپس میں دب چکا ہے. آپ اس کو 100% نارمل رکھیں. یہ اس کی کسٹم سیٹنگ ہوتی ہے. اگر آپ اس کو اس سے زیادہ یا اس سے کم کریں گے تو یہ اس میں برا لگے گا. تو جو اس کی کسٹم سیٹنگ ہے آپ اسی میں اس کو رہنے دیں. اس کے بعد والا آپشن بیس شفٹ، مطلب آپ اگر ان دو لائنوں کے درمیان یہ جو اسپیسنگ آپ کو شو ہو رہی ہے، اگر آپ بیچ والی اسپیسنگ کے اندر فاصلہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس آپشن میں جا کر اس کو بیس لائن کو جتنا پوائنٹ اپنے حساب سے بڑھانا چاہتے ہیں آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. فی الحال تو اس کو آپ نارمل ہی رہنے دیجیے، کیونکہ ان پیج کے اندر جو کسٹم سیٹنگ ہوتی ہے وہی نارمل سیٹنگ پر اچھا لگتا ہے. تو آپ اس کو ضرور مشق کر لیجئے گا، اور جو میں نے آپ کو آپشنس کے بارے میں بتایا ہے اس کو ایک دفعہ ضرور ریوائز کر لیجئے گا. فارمیٹ کے اندر یہ جتنے بھی مینیو ہیں یہ بہت ہی زیادہ ان پیج کے اندر اہمیت کے حامل ہیں. ان میں سب سے پہلے کریکٹر جو ہے ان پیج کا جو اسٹائل شیٹ کا جو آپشن ہے، اس میں جو میں نے آپ کو سارے آپشنس بتائے ہیں یہ ان پیج کا خلاصہ ہے. دیگر جتنے بھی آپشنز اس میں دیے گئے ہیں فارمیٹ مینیو کے اندر، ان سب کی اپنی اپنی جگہ الگ اہمیت ہے. تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میری ویڈیوز کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں. تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.